बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के दिन को अगर हम शिकवों का दिन कहें तो वो गलत नहीं होगा। और यूं महसूस होता है इस वक्त पूरा पाकिस्तान शिकवा कर रहा है। अपोजिशन शिकवे कर रही है, हुकूमत खुद शिकवे कर रही है और आवाम भी शिकवे कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा शिकवा है वो है वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का। आज उन्होंने फरमाया कि जो TLP के साथ मुआहदा हुआ है, मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं। पहले मुआहदे में TLP के साथ मैं शामिल था, उस दस्तखत पे मैं कायम हूँ। खुद मैंने साद रिजवी साहब से कहा कि मेरा ये काम नहीं है, जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो मेरी हदूद वहाँ से शुरू होती है, तो मेरा इस मीटिंग्स में काम नहीं है। इस मसले में मैं नहीं हूँ। जब लिफाफा खुलेगा इसमें क्या मुआहदा हुआ है सारी कौम को बता दो। मुझे नहीं पता है, मैं ऑन रोड कहता हूँ कि क्या मुआहदा। शेख साहब की शिकवा अपनी जगह पे या एतराफ अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत यह है कि आज पंजाब हुकूमत ने साद रिजवी साहब को 4th शेड्यूल से निकाल दिया और उनके साथ साथ 577 TLP के जो कारकुन हैं या उनके लीडर्स हैं उनको भी 4th शेड्यूल से निकाल लिया गया। साद रिजवी साहब की अनकरीब रिहाई भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वजीर दाखिला को नहीं पता और ये सारे काम हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं। दूसरा शिकवा बाबर अवान साहब ने किया। बाबर अवान साहब का कहना है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रही। हुकूमत ने तो कभी रास्ता बंद किया ही नहीं था गुफ्तगू का। प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन में खड़े होकर कहा कि मैं दोबारा आपको दावत देता हूं। जब फैटफ के कवानीन हम पास कर रहे थे तो तब भी अपोजिशन ने, जब हम बिल लेके आए तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुखालफत की। जो लोग ये कहते थे कि आप गुफ्तगू क्यों नहीं करते, वो आप कह रहे हैं कि जी आपने सेशन क्यों मुलतवी कर दिया। तो ये सेशन कोई 3 साल के लिए मुलतवी नहीं हुआ, 2 साल के लिए मुलतवी नहीं हुआ, ये दिनों के लिए मुलतवी हुआ है। इत्तेफाक राय करने के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हैं। जो लोग कहते थे पहले के अपोजिशन से आप बात फिर करें, हमने तो नहीं दरवाजा बंद किया, वो खुद नहीं बात करना चाह रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि अब हुकूमत से बात नहीं होगी। आपने बाबर अवान साहब का शिकवा सुना और आज़म स्वाति साहब का एक बड़ा ही खुशगवार किस्म का शिकवा है। आज वो इलेक्शन कमीशन गए थे और उनके साथ बेतहाशा सेनेटर्स बकौल उनके और वफाकी वज़रा भी गए वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना पूरा एक ताकत का मुजाहरा किया। लेकिन सवाल यह है कि ये ताकत का मुजाहरा पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं होता लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने हो जाता है। तो आज़म स्वाति साहब ने खुशगवार किस्म का शिकवा किया, अब वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि माशाल्लाह इतने सेनेटर साहिबान वकला हज़रात जो है यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात लाना पार्लियामेंट का बुनियादी काम है ताकि रिगिंग के नारों से, इल्जामात से हमारी जान छूट जाए। आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वो रोल अदा करेगा जिससे आने वाली कौमें और नस्लें मुस्तफीद होंगी। ये एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और काबिल एतमाद इदारा खुदा के फजल से होगा। ये शिकवे अपनी जगह और इत्तेहादी जो हुकूमत के इत्तेहादी उन सब का कहना है कि EVM का इशू हो या कोई भी इशू हो उस पर हुकूमत हमें एतमाद में नहीं लेती। कल सारा दिन शिकवे चलते रहे इत्तेहादियों की तरफ से, आज भी शिकवों का दिन था इत्तेहादियों की तरफ से। अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुर्सी पर बैठी है, क्यों बैठी है, और हुकूमत अपोजिशन और आवाम और सबसे शिकवा कर रहे हैं। ये सारे शिकवे, इनमें बड़ा शिकवा क्या है उस पर भी आज बात करेंगे। और ये शिकवे जो बढ़ते चले जा रहे हैं अल्टीमेटली इनका नतीजा क्या निकलेगा ये हमारा इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ये बताइएगा मंदोखेल साहब कि ये आज इतने शिकवे क्यों हैं? जी 11 नवंबर का दिन था तो गवर्नमेंट ने अगर मुश्तरका इजलास मनसूख कर दिया तो आपको इनसे शिकायत क्यों है इतनी? बहुत शुक्रिया। वो एक यू टर्न वो करता था अब पसपाई के टाइम में। मेरे ख्याल में आपने देखा कि 2 दिन पहले हमारे 2 बड़ी ज़बरदस्त बिल पास हो गए और हमने अक्सरियत दिखा दी, 117 और इनके 104, और इनके एक बिल वो हमने मुस्तरद करा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट का बिल मुस्तरद हो गया, लोग नहीं थे। जी बिल्कुल लोग नहीं थे। तो उसके बाद आपको याद होगा कि फिर यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने, तमाम अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं, MNA हैं, उनको दावत दी और सब लोग बड़ी तादाद में वहाँ भी आए। कल रात बिलावल भुट्टो साहब ने दावत दी। अब कल दोपहर को अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का देख ले तो उन्हें जो इजलास बुलाया था और उस इजलास में तो उनके सामने, और यानी पहले उसने जॉइंट सेशन का जो कॉल की थी और चंद घंटों के बाद वापस ली गई। बल्कि जब इससे बड़ी का ऐलान किया उन्होंने कहा कि ये जहाद है और कल आपको सबको वोट देने थे, और 1 घंटे बाद वो जहाद के अंदर वो 2 कमांडर थे MKM और काफ लीग, उन्होंने हथियार फेंक दिए। और मैं कहता हूँ सही फेंका इस वजह से कि भाई किस बात के इत्यादी हो जो आप हमसे मशवरा नहीं करो,
اور آپ حکومت کے وزیروں کا آپ رویہ دیکھ لیں. اچھا ویسے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ دونوں کمانڈر اب آپ کے ساتھ ہیں, کاف لیگ بھی آپ کے ساتھ اور ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ. دیکھو پہلے ہی ہمارے اتحادی رہ چکے ہیں نا, پیپلز پارٹی کے یہ اتحادی رہ چکے ہیں دونوں, اور ہمیں بڑے اچھی تجربہ بھی ہے ان کے بارے میں. تو اور بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے اس وجہ سے کہ جب ایک آپ اے وی ایم سسٹم لا رہے ہو اور آپ کراچی واپس پی ٹی آئی کے حوالے کرنے کا پلان بنا رہے ہو تو ایم کیو ایم تو ریزسٹ کرے گی, اور پھر اس طرح کاف لیگ بھی ریزسٹ کرے گی جب آپ وہاں بھی پی ٹی آئی کو لا رہے ہو پنجاب میں. تو میں سمجھ ان کی ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اچھے فیصلے کے ساتھ ساتھ حکومت 2023 میں ایک بٹن کے ذریعے پورا الیکشن جیتنا چاہتی ہے. اور پھر بات سوال یہ ہے, خود پرائم منسٹر صاحب کل آپ نے دیکھا اس نے وہ باقاعدہ کل بھی اسے تنقید کا نشان بنے, بھائی جس ادارے کے ذریعے آپ شفاف الیکشن کا خواب دکھا رہے ہو عوام کو, اسی ادارے پہ جب آپ الزام لگاؤ گے, اور جیسا آپ نے بتایا آج پورا سینیٹروں کا اور ترجمانوں کا, میں موجود تھا فیصل بڑا والا کیس موجود تھا, آپ یقین کریں گے الیکشن کمیشن نے ان کو سب کو 1 منٹ بھائی بیٹھ جاؤ سب, چلو بھائی اتنا, اور باہر نکال دیا ان کو, نہیں بٹھا دیا, بولے بیٹھ جاؤ سارے, بھائی آپ کا کیا ضرورت ہے, آپ کا وکیل موجود تھے, آپ کے 2-3 وکیل موجود تھے, اس کے ساتھ ویسے آزم سوادی صاحب الیکشن کمیشن کو کیا بتانا چاہتے تھے جو سارے سینیٹرز لے کے وزراء اپنے ساتھ لے گئے؟ یہ پریشر ڈالنے کا ایک ٹیکٹکس تھے اور کچھ نہیں, متاثر کرنا چاہ رہے تھے الیکشن تو کمیشن, متاثر ہو گئے, پھر بیٹھ جاؤ, نہیں کوئی گھبرانے کا یہ سوال تھا. پھر اس کے بعد منت سماجت کر کے ان کو تاریخ ملی 16 تاریخ. آپ کا خیال یہ ہے کہ جو سینیٹرز گئے یا وزراء گئے ہیں آزم سوادی صاحب کے ساتھ, یا آزم سوادی کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا؟ نہیں نقصان تو خیر اس کو نہیں ہوا, تاریخ مل گئی ہے, نقصان کس بات کو ہوا؟ نقصان تو یہ ہوتا, مقصد نہیں تھا, نقصان تو یہ ہوتا کہ آج چارج فریم ہو جاتا اور منڈے کے دن ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے, تو فائدہ ہو گیا, تو یہ ہوتا تو فائدہ ہو گیا, تاریخ پہ تاریخ. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیے, یہ سر الیکشن کمیشن کو ڈرانا چاہ رہے تھے آپ, کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ صاحب بہت شکریہ جو صاحب, یہ پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اداروں کا احترام بھی کرتی ہے, اور ہمارا پارٹی کا لیڈر اور پارٹی کا بانی لیڈر اور ملک کا وزیر اعظم اور سب سے زیادہ چاہے جانے والا, دنیا میں دیکھے جانے والا پاکستانی, اس کو عدالت بلاتی ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے, نہ اس کی کمر میں درد نکلتا ہے. آپشن ہی کوئی نہیں تھا. سنیں نا میری بات سنیں, سپریم کورٹ نے کہہ دیا لوگوں کو کمر کا درد نکلتا ہے, تو آپ کے لوگوں کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, اور آپ سپریم کورٹ کو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پاکستان کی تاریخ نہیں پتا. اچھا کیا یہاں سپریم کورٹ کے ججوں کو اگلوں نے کرسیوں پہ جا کے ان کو جا کے مارنے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن کو کیا میسج دینا نہیں, میں آپ پہلے سنیں نا, میں ایک پارٹی کی لائن ہوتی ہے, پارٹی کے سربراہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ قانون کے سامنے تابع کیا اور سرنڈر کیا, اور فالوورز ہیں ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے لیڈر کے مقابلے میں. ویسے کیوں گئے سوال پھر اب دیکھیں وہ کیوں گئے, نوٹس دیا الیکشن کمیشن نے, آزم سوادی صاحب سے جواب مانگا, آزم سوادی صاحب جواب دے رہے آپ پنجاب سے آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, ہمارے علاقے کی روایت ہے کسی کا بھی کوئی کیس ہو تو دوست یار ساتھ جاتے ہوتے ہیں, اس کی مورل سپورٹ ہوتی ہے, کبھی اداروں کا نہ حد تک ہم کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں کوئی غلط تھوڑا سا سوال آگے کریں, جو اداروں کی اداروں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو, ہمارا سپورٹ دیے آزم سوادی صاحب کو. نہیں دیکھیں نا, اگر میرا کوئی کیس ہے ساتھ میرے 4 دوست, کیبنٹ میں وزیر صاحب نے کہا ہے کابینہ کے وزراء نہیں گئے, دیکھیں سینیٹرز گئے ہیں, سارے وزراء نہیں گئے, تھوڑے سے تھے 3 یا 4 یا 5 تھے سر. اگر 2 وزراء نے پورے کیبنٹ کی نمائندگی کی ہے اور کیبنٹ کی نمائندگی میں انہوں نے بات کر دی ہے, تو اس میں اگر کوئی کیبنٹ کا ممبر ساتھ جاتا ہے. وزیر صاحب نے سینیٹرز کو نہیں کہا تھا, کیبنٹ کو کہا تھا. دیکھیں نا, کیبنٹ کے لوگ نہیں گئے, کرسی بال کل وزیر اعظم اکیلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, آزم سوادی صاحب کے ساتھ انہوں کا پورا لشکر چلے گا. لیکن آزم سوادی صاحب سینیٹر ہیں اور سینیٹرز ان کے ساتھ دوست ہیں. مجھے بتا دیں کوئی قانونی شک کہ جس میں کوئی دوست ساتھ نہیں جا سکتا, نہ کوئی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, آپ مائنڈ کر کے بیٹھے. نہیں وزیر صاحب کے دوست نہیں, الیکشن کمیشن نے مائنڈ نہیں کیا, مندوخیز اب بتا رہے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, تو بھئی اچھا عزت دی ہے کہ بیٹھ جاؤ. آپ مائنڈ کریں کہ کیوں گئے, کیوں نہ جائیں بھائی. وہ عجیب سا لگتا ہے نا سر. نہیں آپ کو عجیب لگتا ہے, آپ کو وہ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں اداروں آپ کو عجیب لگا تھا جب لوگ عدالتوں کو کینگرو کورٹس کہتے تھے, کس نے کہا تھا سر؟ سب سے زیادہ میڈیا نے اس پہ جی. آپ کو پتا ہے کہ جب عدالتوں پہ لوگ فیصلہ دیتے تھے اور جج ڈرتے تھے کہ ملک کے وزیر اعظم آگے حملہ کروا دیں گے. سب سے زیادہ یہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں اخلاقیات کا اور قانون کے احترام کا لیول, کہ وزیر اعظم کو آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب حکم کرے. انہوں نے کہا جی اکیلے جاتے ہیں وزیر صاحب, اچھی بات ہے نا, ساری کیبنٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں. دیکھیں نا, لیکن آزم سوادی صاحب کے ساتھ سارے لوگ, کیا خوف کیا ہے ویسے؟ دیکھیں دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا, آزم سوادی سینیٹر ہیں اور ان کے دوست سینیٹر ان کے ساتھ جا کے ان کی مورل سپورٹ کے لیے جاتے ہیں, تو اس میں میرا نہیں خیال پاکستان کی روایات کے مطابق اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے سب کام ہے آپ کا, بات سے بات نکالنی ہے, اس کو بریکنگ نیوز بنانا تو بنا دیں. مجھے لگتا ہے پچھلی بار بھی گئے تھے نا, تو ٹھیک تھے,
کیا ایشو ہوا تھا؟ ایشو نہیں بنا تھا. اس بار جب آپ پورا ایک لشکر لے کر جائیں گے الیکشن کمیشن، لشکر تو وہ کہہ رہے ہیں شاید دو تین بندوں کا نام لے رہے ہیں، لشکر تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں. کتنے لوگ تھے؟ میرے خیال میں کم سے کم 35 لوگ تو تھے. تو پھر تو اب ان کی اس کا مطلب بڑے لشکر کو یا اس کا مطلب بڑے پاپولر آدمی لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں. اب آپ جب جائیں گے 10 دن بعد آپ صافی جائیں گے، میں جاؤں گا، میرے ساتھ ایم این اے جائیں گے، ڈاکٹر طارق حسین، تو یہ ہوتا ہے آپ کے دوست یاد جاتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں. بھائی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اچھی بات ہے، وہ ایک مارل سپورٹ کے لیے ان کے ساتھی گئے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنا اعتراض کیوں کر رہی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں مورل سپورٹ کے لیے بھائی صاحب کی اس بات سے اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کوئی پیشی پہ جاتے ہیں، تو یہ روایات ضرور ہیں خاص طور پہ دیہی علاقوں کی کہ آپ کے چند دوست کمپنی کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح کہ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. سواتی صاحب پہ اور فہد چوئی صاحب پہ الیکشن کمیشن کے اوپر سنگین الزامات لگانے ہیں، جس میں آگ لگا دیں، آگ لگا دیں، اور یہ کہا کہ یہ اپوزیشن سے پیسے کھا گیا ہے، الیکشن کمیشن اپوزیشن سے پیسے کھا گیا ہے. یہ الزام لگایا گیا ہے ان دو وزراء نے جنہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیبنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے. یعنی دو وزراء پوری کابینہ کا مدعا بیان کر رہے ہیں، یعنی کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پیسے کھا گیا ہے اپوزیشن سے. سر صاحب نے شکوہ کیا تھا پچھلی بار جب وہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کے کہنے پہ کہا تھا، میں نے گورنمنٹ کی ترجمانی کی تھی وہاں پہ الیکشن کمیشن میں، میرے ساتھ کوئی نہیں گیا اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہا میڈیا میں. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کو کہا تھا کہ آپ سب نے ساتھ جانا ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ. یہ سیکنڈ پارٹ ہے نا کہ کابینہ کے لوگ ساتھ گئے یا نہیں گئے. میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ سچویشن یہ تھی. اب جب الیکشن کمیشن ان سے یہ سوالات کرے گا یا کر رہا ہے، یا ایک تاریخ ملی ہے مندوخیل صاحب نے فرمایا، تو انہیں جواب تو دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا کہ بھائی کتنے پیسے لیے ہیں اور کس سے لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ اب ہواؤں کا رخ پہچان چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جس جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ان کے اتحادیوں نے اور ان کے اپنے 15 لوگ اس جو کھانا وزیر اعظم نے کیا اس سے غائب تھے. تو یہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اس گورنمنٹ کے جو ہے وہ دن جو ہیں گنے جا چکے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس جہاز سے لوگ آپ کو چھلانگے مارتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کہیں اور کابینہ کے لوگ وہاں پہ ساتھ نہ جائیں؟ انہوں نے کوشش کی الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی، لیکن یہ ہوگا نہیں. بریک لینے بھائی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر کہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، اور شاید شیخ رشید صاحب ان ہواؤں کے رخ کو محسوس کر کے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں شامل نہیں ہوں. میں حلفیہ کہتا ہوں مجھے اس معاہدے کے بارے میں پتہ نہیں. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سر، اس سے دیکھیں. اور اب جو ان کو 4 شیڈول سے نکالا جا رہا ہے یا کالعدم کا نام ہٹایا گیا ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ وزارت داخلہ کی سمری سے ہٹایا گیا. تو وزیر داخلہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کالعدم جماعت نہیں رہی. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا بھائی صاحب، یہ واقعی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، کوئی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ عمل ختم ہو گئی ہے، بس اب اعلان باقی ہے. وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا معاہدہ ہوا جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کہا تھا کہ سرنڈر ہے، اور ایک دوسرا سرنڈر جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اب کرنے لگے ہیں. اور اس کے بعد وزیر داخلہ کا یہ بیان آ جانا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں حلفاً اقرار کرتا ہوں مجھے معاہدے کے بارے میں پتہ نہیں. اس کا مطلب گورنمنٹ ڈھیلی ہوگی، نکل گئی پہ گورنمنٹ. 3-4 باتیں آپ نے اکٹھی کر دی. تو گورنمنٹ جا رہی ہے، بالکل گورنمنٹ جا رہی ہے، اور بلندی پہ جا رہی ہے. تھوڑی سی مہنگائی کی وجہ سے تھوڑی سی وہ تھوڑا سا غیر مقبولیت ہو گئی تھی. اب جب یہ راشن کارڈ بھی آ رہا ہے اور ہیلتھ کارڈ بھی آ رہا ہے تو گورنمنٹ از گوئنگ ایٹ اے ہائر لیول، انشاءاللہ جا رہی ہے. ہائر لیول سے مطلب کہ پورے 7 کنٹریز کی گورنمنٹ بننے لگی ہے. یہ پاپولیرٹی کی بات ہے کہ لوگ زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. اور ویسے جب ہم تھے تو پہلے ایک صوبے میں تھے، پھر اب جی بی اور کشمیر میں بھی آ گئی ہے. اب اگلا ہمارا ٹارگٹ صرف رہ گیا سندھ. پتہ نہیں گورنمنٹ بلندی پہ جا رہی نہیں جا رہی، پیٹرول بہت بلندی پہ جا رہا ہے. اب آپ سنیں نا، آپ نے اتنی لمبی آپ نے انٹرو دیا ہے تو بات سن لیں. آپ کا اپنا موقف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن مجھ سے رائے پوچھی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اور پاپولر ہو رہی ہے، اور جتنے ایشوز آپ کو نظر آ رہے تھے، معاشی مشکلات تھی، وہ کم ہو رہی ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ چونکہ شیخ رشید صاحب کو معاہدے کا نہیں پتا اس لیے حکومت جا رہی ہے. یہ باپ ایک بڑے صحافی ہیں، آپ جو مرضی جب ایک معاہدہ ہوا. اب میرے جواب سنیں نا، آپ نے 3-4 دفعہ یہ بات کی، اب ایک دفعہ میری سن لیں کہ چوہے صاحب جب ایک معاہدہ ہے جس میں ایک وزیر ان معاہدہ کرنے والوں سے اس کا فرینڈلی بات نہیں ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کی تو یہ نہ ہو. ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے کی شک یہ ہے کہ یہ فلاں عرصے تک یہ معاہدہ بند رہے گا. اب وہ گورنمنٹ کے وزیروں نے معاہدہ کیا
اور تو گورنمنٹ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا نا، جن لوگوں نے معاہدہ کیا اس معاہدے کی شک ہے کہ اس میں کچھ امپلیمنٹیشن ہے. وزیر داخلہ جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، وزیر داخلہ کی ذمہ داری آدمی نہیں. دیکھیں اگر معاہدہ وزیر داخلہ نے کرایا پھر تو ہے، جب وہ نہیں ہے معاہدے پہ تو سر وہ امپلیمنٹ وزارت داخلہ کر رہی ہے. نہیں، وزارت داخلہ امپلیمنٹیشن کر رہی ہے. جو بھی یہ کوئی بہت اچھی آئیڈیل بات نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ معاہدہ جو کر کے آج آپ تنقید کر رہے ہیں نا، آنے والے وقتوں کے لیے ان معاہدات کا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کہ لوگ پرامن رہ کے تحریکیں چلائیں گے، پرامن رہ کے سیاست کریں بالکل گے. اس طرح ویسے بھائی صاحب کے جیسے کوئی وزیر مثلا پرویز خٹک صاحب انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں اور وزیر خارجہ کو بتانا نہیں، اب آپ اس کی جتنی مرضی توجہ ایزی ہے سر، بات سمپل ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وزارت داخلہ کر رہی ہے. نہیں، امپلیمنٹیشن وزیر داخلہ کو معاہدے کے بارے میں پتہ نہیں تو کیا سمجھا جائے اس کو؟ یعنی آپ وزیر داخلہ سے آپ کو شک ہے یہ اتنی لائلٹی میں شک جواب ہے؟ تو سنیں. دیکھیں یہ معاہدہ پہلے پنجاب حکومت نے کیا، وہ کو وزارت داخلہ کے انڈر حکومت نہیں ہے، اور یہ پوری حکومت نے معاہدہ کیا. اس میں وزارت داخلہ بھی ایک پارٹ ہے، ان کا بھی جو اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ان پہ لاگو ہے. لیکن یہ معاہدہ وزارت داخلہ کے وزیر اس معاہدے میں شامل نہیں تھے. جن لوگوں نے معاہدہ کرایا ان سب نے کہا کہ اتنے عرصے تک یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، اور اس کے بعد وہ معاہدہ انہوں نے معاہدہ دیکھنے کی بات کی. وزیر اعظم کو پتا ہے اس معاہدے کا؟ وزیر اعظم کو پتا؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ان کو پتا ہوگا. کیوں نہیں پتا ہوگا؟ آپ کو یقین نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو پتا ہی نہیں پتا؟ نہیں، دیکھیں نا چوہے صاحب، اگر آپ کو سوال ہے ویسے سر، دیکھیں جب کوئی بھی معاہدے ہوتے ہیں تو ظاہر سر اس کا مطلب ڈسٹرسٹ ہوا نا کہ جو لوگ معاہدہ کر رہے ہیں وہ وزیر داخلہ پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. مجھے لگتا نہیں کوئی ایشو جس میں آپ نکال رہے ہیں. وزیر اعظم کی مرضی سے ان لوگوں کو جنہوں نے معاہدہ کرنے والے کمیٹی تھی، وزیر اعظم کی خواہش پہ انہوں نے. سر اب دیکھیں نا، پچھلا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں فیصل واڑہ صاحب نے کہا تھا کہ میں کمیٹی میں تھا اور مجھے نہیں پتا اس معاہدے کے بارے میں. آج اگر وزیر اعظم یہ کہہ دیتے ہیں یا وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، تو یہ ایک بڑا، میں کہہ رہا ہوں بہت الارمنگ ہے. صاحب وہ جو معاہدہ ہے وہ اس میں وزیر داخلہ شامل نہیں تھے، ان کو نہیں پتا. کیوں نہیں وزیر اعظم بھائی دیکھیں نا، ایک چیز راضی نامہ کرنا ہے. اگر کسی آدمی پہ کسی راضی نامہ کرنے والی پارٹی کا اعتراض ہوتا ہے تو ہم فرینڈلی لوگوں کو ڈالتے ہیں جن پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. ویسے منوخیل صاحب یہ فرمائیے کہ جب وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں میں شامل نہیں، مجھے نہیں پتا، تو یہ معاہدہ میں نہ شامل، آپ خود قانونی طور پر یہ آپ خود ڈال دیں، آپ اس میں مسالہ ڈال دیں. انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں. الفیہ کہتا ہوں کہ میں نے مجھے معاہدے کے بارے میں نہیں پتا، وہ تو سب کو پتا ہے. اب یہ معاہدہ قائم رہے گا؟ جی دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا مثال دی ہے وزیر خارجہ کا. جب آپ کسی بار مالک سے معاہدہ کرو گے اور وزیر خارجہ کو نہیں پتا تو آپ خود اس کی وزیر خارجہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا اس معاہدے کا. لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے. پچھلا معاہدہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا تھا وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا بقول فیصل واڑہ کا. دوسرا معاہدہ وزیر داخلہ کو نہیں پتا، تو یہ خود ہی بتاتے معاہدے کون کراتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو نکالتے کون ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو بڑا تجربہ ہے نا، 10 سال کا تجربہ ہے ان کا. 5 سال پیپلز پارٹی کے سامنے جو انہوں نے قبریں کھودی کزن کو ساتھ لے کے، اور 5 سال اسی ٹی ایل پی کو استعمال کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت کا، تو ان کو تو بڑا تجربہ ہے اکسانے کا. تو یہ رام کرنے کا ان کے پاس فارمولہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ اکسانے کا فارمولہ تو ہے ان کے پاس، مگر اس کو رام کرنے کا فارمولہ اگلے کراتا ہے، ان کو نہیں پتا. سوال یہ ہے، اب آپ اس سے زیادہ کیا لگا لیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا یا معاہدے کے لیے جو ڈسکشن ہو رہی تھی، 2 وزیروں کو نکال دیا. ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب اور وہ مولانا صاحب، اس کو نکال دیا. تو اب یہ کر کیا رہا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. لیکن اس میں صورتحال بڑی دلچسپ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جن علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی وہ معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے. ایک میٹنگ اس سائڈ پہ ہوئی، اور جو مفتی منیف صاحب نے ایک دوسری میٹنگ کی وہ معاہدہ ہوا. تو اب یہ پرائم منسٹر صاحب جن کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے وہ معاہدے میں شامل نہیں ہے، اور جن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ڈسکشن نہیں کی ان کے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا تھا، اسے تو واضح ہونا چاہیے. نمبر 1 بات. دوسری بات جو آپ نے بابر اعوان صاحب کی بات کی ہے، بابر اعوان صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں چل رہے. آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے کہ آپ نے ایک ڈبہ مشین ہمارے سامنے رکھ دیا اور آپ نے کہا نہیں یہ اسی سے ہم کرائیں گے، کچھ بھی کر لو. وہ اتحادی نہیں چل رہے. ایک بات، ہاں وہی بات، جب اتحادی نہیں چل رہے تو ہم کیسے. نمبر 1 بات. دوسری بات، بابر اعوان صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم اکیلے گئے آج پریس کانفرنس پہ. کیا ان کے ساتھ یہ فواد چودھری والی یہ پورا فوج موجود نہیں تھی؟ سارے آپ کی فوٹیج دکھا رہے. وہاں گئے تو کیا گل کھلایا وہ آپ نے وہ نہیں سنا. او جی جج صاحب میری بات سن لیں، آپ کمیشن بنا لیں. وہ خدا کا واسطہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کمیشن بن چکا ہے، کمیشن ریکمنڈیشن آ چکی ہے، کمیشن کی رپورٹ سب چیز آ چکی ہے، یہ ساری چیز ہوگی. دوسری بات انہوں نے انوکھی کیا کی ہے کہ جج صاحب بچے مر گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو معاوضہ دے دیا. اب مجھے بتاؤ انسان کی قیمت انہیں معاوضہ رکھ دی ہے.
معصوم بچوں کی مت معذرت دی انہوں نے. یہ ان کی یعنی آپ سوچو, کم از کم آپ کے ساتھ وہی فواد چودھری دوسرے وزیر تھے, کم از کم گاڑی میں پوچھتے تھے. کل رات ایک تجزیہ نگار جو ڈیفائن تجزیہ نگار تھے وہ کچھ ڈیٹیل بتا رہے تھے, تو میں ان کو یہ بولا کہ کم سے کم آپ ہی لوگوں کو بتا دیتے جانے سے پہلے, بھائی خدا کا واسطہ ایسے نہیں چلنا اٹھ کے, تو آپ کچھ ڈیٹیل تو لے کے جو آپ سپریم کورٹ کے. دیکھیں میں بتاؤں چودھری صاحب, میں ایک وکیل ہوں, ہم عدالت میں اگر بغیر تیاری کے جاتے ہیں تو ہمیں بڑی ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ملتا ہے. یہ شکر کرے عباسی صاحب کہ وزیر اعظم کو شوکاز یا کنٹمپٹ آف کورٹ کو پکڑا ہی نہیں اس کو, اور کھڑے کھڑے جو نا گیلانی صاحب کی طرح اس کو نائل نہیں کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم چلا گیا. ویسے سر دیکھیں, وزیر اعظم کو بلوایا فرسٹ ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور وہ وقت پہ پہنچے. کیا اس سے پہلے وزیر اعظم کو نہیں بلایا؟ اس سے پہلے بلاتے تھے, نہیں جاتے تھے. چوری کا حساب دینے کے جاتے رہے, نہیں گئے, نہیں گئے تھے لیکن پہلی پیشی پہ نہیں جاتے تھے سر. آج یہی بابر اعوان تھے صاحب پہلی پیشی پہ. او چودھری صاحب, بابر اعوان صاحب خود تھوڑا سا آپ تو ویسے تاریخ دان ہے, یہی بابر اعوان صاحب تھے جس پیپلز پارٹی نے نکالا کس بات پہ, اسی بحث پہ نکالا. میں اس کو جواب گیلانی صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے بولے گا, گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ کیا کیا کہ لکھ گئی کہ وہ زرداری صاحب کے پیسے ہیں, خط لکھو. انہوں نے سپریم کورٹ صاحب کو لکھے, وزیر اعظم تھے نا. اچھا کس بات میں مجھے بتائیں, بابر اعوان یہ کہتے ہیں نوٹس ملا, ککھ نہیں لیا, نوٹس بس گئے نا خود. مجھے آپ یہ بتائیں, یوسف رضا گیلانی کو کس بات پہ نائل کیا تھا, کس بات پہ؟ بابر اعوان کو کس بات پہ؟ بابر اعوان صاحب نے ان کو آپ یہ بابر اعوان صاحب کا لائسنس جان بوجھ کے لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی پیش ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب, عباسی صاحب آپ کی باری ختم ہو گئی. یوسف رضا گیلانی کا ابھی گورنمنٹ ہے, باری ختم نہیں ہوئی. اچھا سنیں, اب دوسری بات, بڑی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم نے سب حکومتوں پہ قبضہ کر لیا. کس کے ذریعے کری وہ خود ہی بتا دی تو زیادہ بہتر ہے, ہمیں تو پتا ہے. اب سندھ ہمارا ٹارگٹ ہے. بھائی سندھ میں تو آپ کو ابھی میرے الیکشن میں آپ کو 6 نمبر پہ آ گئے, 6 نمبر پہ آپ کو بھیج دیا. اب سندھ کا خواب ابھی تک آپ کا ذہن سے نہیں نکلا ہے. اور پھر کراچی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ, جہاں صدر پاکستان, گورنر سندھ, اپوزیشن لیڈر فیصل واڈا, علی زیدی سمت 19 رہنما رہتے ہیں. 10 سیٹوں میں جو نا وہ 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی 2 لے گئے. پشاور کنٹونمنٹ کی 5 سیٹوں میں 2 پیپلز پارٹی لے گئے, پی ٹی آئی 1 لے گیا. یہ ابھی تو خواب دیکھ رہے ہیں, یہ کون سے خوابوں میں. آپ نے صبر کرے عباسی صاحب, صبر کرے, آپ کی باری نہیں آئی ابھی. یوسف رضا گیلانی صاحب کی آپ نے بات کی, اب درمیان میں بابر اعوان صاحب کو لے آئے. یوسف رضا گیلانی صاحب, اسی نے تو بولا آج. اب انہوں نے کہا اب آپ کی باری ختم ہوگی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو زرداری صاحب کے پیسے وصول کرنے کے خط لکھنا تھا. انہوں نے کہا میں زرداری صاحب کا وفادار ہوں, عدالت کا نہیں ہوں. ان کو بلا کے کھڑے کھڑے ذلیل کر کے انہوں نے فارغ کیا تھا. عمران خان کو انہوں نے بلایا. سنیں اب جو آپ سنیں فرق دیکھیں, عمران خان صاحب کو کسی ذاتی چوری چکاری پہ نہیں, ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ. اس سے بڑی خطرناک بات کر, اس سے بڑی خطرناک معصوم بچوں کا کیس لگاؤ, والدین بیٹھے ہوئے, آپ بات پیسوں کی کیا بات ہے. اب بات کرنے دیں. عمران خان کو عدالت پہلے ہی صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہے. عدالت نے کہا وزیر اعظم کو, چیلنج کرتا ہوں صادق امین نہیں ہے. اب بات کرنے دیں نا, بات کریں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں ثابت کر دوں گا. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. مجھے عمران خان پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی نے صادق اور امین کا خطاب دیا. پھر بھی جب بلایا تو وزیر اعظم آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے پیش ہوئے. اور سنیں, کوئی عمران خان کا کوئی نہ لنڈن فلیٹ کا کیس تھا, نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا, نہ کوئی چوری کا کیس تھا. ٹھیک ہے, ایک قومی سانحہ تھا, اور عمران خان نے کہا عدالت حکم دے, عدالت حکم دے. کیسوں سے بڑا کیس ہے, چھوٹا کیس سنیں نا, سنیں 150 لوگ, میرا آرگیومنٹ جانے دیں. عدالت کا حکم تھا کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف آپ خط لکھیں. عمران خان نے کہا آپ حکم دیں کس کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے, ہم حاضر ہیں. حکم آ گیا نا, تعمیل ہوگی. بریک کے بعد کدھر مقابلہ کرتے ہیں صاحب. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ کی پارٹی تو کبھی گئی ہی نہیں سر سپریم کورٹ آف پاکستان. جب بھی جاتے ہیں آپ تاریخ پہ تاریخ لیتے جاتے تھے, اور اب یہ کہتے ہیں لندن بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹس بلوا رہی ہیں ان کو. پرائم منسٹر کو صرف ایک نوٹس آیا ہے سر, اور پہلے نوٹس پہ وہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ وہاں پہنچ گئے سپریم کورٹ کا. تو کم از کم اس پہ اپریشیٹ تو کریں آپ ان کو. یہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے بھائی صاحب نے بات کا اختتام کیا ہے.
कि वज़ीर आज़म साहब के पास सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट है, सबसे बड़े काजी से लिया है उन्होंने वो सर्टिफिकेट। जिस सबसे बड़ी काजी ने वो सर्टिफिकेट दिया है उसके पास सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट है। एक सवाल है ना, मेरा सवाल है, सवाल सुनते जाए ना, मेरे चंद सवाल हैं, सुनते जाएं। इमरान खान साहब ने अदालत जाके चंद सवाल किए हैं, मैं भी चंद सवाल कर रहा हूँ। बांग्लादेश के जो सबसे बड़े काजी थे उन्हें 11 साल की सज़ा अभी हो गई है करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे। ठीक है जी, काजी साहब भागे हुए हैं वैसे, लेकिन सज़ा हो गई है उनकी मौजूदगी में। आने दें आगे, वक्त हालात चलने दें, पता लगेगा आपको कौन सादिक और अमीन है। सर्टिफिकेट तो बांटे गए हैं ना, ये तो सर्टिफिकेट तो उस दौर में जैसी मिसाल कायम करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ उस दौर में तो सर्टिफिकेट रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं ना, मनपसंद लोगों को, तू भी सादिक अमीन, तू भी सादिक अमीन, तू भी सादिक अमीन। अभी तक सूरत-ए-हाल ये है कि जो है वो बतौर फ्यूचर का क्या होता है ये नहीं पता। अभी तक इमरान खान साहब सादिक अमीन है, प्राइम मिनिस्टर और मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम है। जेआईटी में जहां 19वें और 20वें ग्रेड के ऑफिसर बैठे थे वहां पे भी पेश हुए हैं। रूल ऑफ लॉ का और उसका एहतराम की बात है। जहां तक आपने ये सारी बातें की जी, इससे पहले देखिए एक चीज़ होती है चौधरी साहब, एक बात गलत होना या गलत करना, उससे बड़ा गलत ये होता है कि आप उसको डिफेंड करना शुरू कर दें। अब दाखिली सलामती का इशू है जिससे थ्रू आउट वज़ीर दाखिला डील कर रहा है, मुआहदा हो जाता है, वज़ीर दाखिला कहता है हल्फन में कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस पर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मनोवन हो रही है। जो चंद मतलब सीनियर एंकर्स ने आपने भी बताया कि ये इम्कानात मौजूद है कि मुआहदे में ये चीज़ें होंगी, तकरीबन उसी डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो अलग बहस है, हम उसमें नहीं जा रहे। सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला जैसे मनसब के शख्स का इस मुआहदे को पता ना होना, ये गवर्नमेंट नहीं रियासत के साथ एक मजाक है। और फिर भाई साहब ने फरमाया कि मुझे ये भी नहीं पता कि वज़ीर आज़म को पता है या नहीं इस मुआहदे का, ये उससे बड़ा मजाक है। चौधरी साहब 3 साल हो गए हैं जिस तरह ये गवर्नमेंट चला रहे हैं नाअहली और नालायकी से, मैं दावे से कहता हूँ कि ये लोग करियाने का स्टोर चलाने के काबिल नहीं है जो पाकिस्तान पे हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मेयार, ज़हनी मेयार, इनकी कैपेसिटी, सलाहियत, ये सिफर है, सिफर। और ये साबित हो गई है, मैंने इसलिए आपको कहा था वोट मफलूज गवर्नमेंट है, आवाम ने इनको मुंतखब किया है। काश कैसा होता, काश आवाम ने मुंतखब, काश के ये वोट लेके आते और आवाम ने इन्हें मुंतखब किया होता। तो सर कहाँ से वोट यकीन करें आप, ये नहीं बताएंगे आप? मैं क्या बताऊं चौधरी साहब, आप मेरे से ज्यादा मालूमात रखते हैं। आपको भी पता होना चाहिए। मुझे पता है, अच्छा मुझे पता है, लोगों को, आवाम को पता है, आपके जितने अच्छा वैसे ये ना आगे पीछे ये आज आप ये कैमरा मैन, इनको पता है। आज आप ये दावा क्यों करते हैं आपके ड्राइवर को खत्म पता है, हो गई? सबको पता है सर आप क्यों ये दावा करते हैं गवर्नमेंट खत्म हो गई? कहाँ खत्म सर? गवर्नमेंट आज की तारीख में तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये आपको याद है, पहला अदम एतमाद उस वक्त हुआ था इमरान खान साहब पे जब असेंबली से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे। जाहिर है वही इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसने अक्सरियत की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बना, और उसी अक्सरियत की बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन गए, नंबर 1। उसके बाद जो एतमाद का वोट लिया, जो असेंबली के अंदर मंदुखेल साहब, आप मेरा ख्याल थे उस वक्त मौजूद, यानी जो कैमरा मैन थे असेंबली के अंदर होते हैं, उनकी भी गिनती कर ली साथ कि एतमाद का वोट आ गया जी, जाली वोट ले लिया। चले आज आपने जब जॉइंट सेशन बुलाया, आपके सारे बंदे आपसे भाग गए, तादी भी भाग गए, अपने लोग भी भाग गए। सर गिरती और डूबते हुए जहाज से सारे छलांग मार रहे होते हैं। ये साहब मेरा ख्याल है इनका सिर्फ आप ये रह गया है कि एक इनकी रट लगी हुई है कि मैं ना मानू ना, इनको इलेक्शन पसंद है। इनका ख्याल है कि कैसे इमरान खान 22 सालों के बाद कैसे वज़ीर आज़म बन गया। नवाज शरीफ ने 22 घंटे नहीं लगाए, ये जनरल जिलानी आया, उन्होंने हाथ फेरा, मियां शरीफ साहब को अगला वज़ीर खजाना बन गया। ये तो इसके कायल है। इनका ख्याल है कि एक आदमी वर्ल्ड कप जीता, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अस्पताल बनाए, जिसने ज़लज़ला के लिए, सैलाब के लिए काम किया, 22 साल में 2 करप्ट खानदानों को उठा के सियासत से बाहर मारा, एक इधर लेटे हुए हैं, एक मुल्क से बाहर लेटे हुए हैं। उस बंदे को आप इस तरह की हद तक करेंगे तो ये आसमान पे थूकने के बराबर है कि एक आदमी जो एक मिडिल क्लास से आके उसने पाकिस्तान के करप्ट तरीन, वैसे मिडिल क्लास है, नहीं मिडिल क्लास ही है, झूठ बोल रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं, चले आप उसको झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी जो आज जिसकी दहशत से लोग डरे हुए पाकिस्तान